मोहब्बत और धोखा। क्या एक झूठ इतनी ताकत रखता है कि वो मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर दे? मेरी जिंदगी है तो की 21वीं किस्म में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक सोची समझी साजिश दो मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से जुदा कर देती है। यही सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। सोचिए जरा, एक रिश्ता जो मुकम्मल तौर पर भरोसे पर कायम हो, क्या वो महज एक वीडियो क्लिप की वजह से पल भर में रेजा रेजा हो सकता है? यही वो कशमकश है जो इस किस्त के हर एक सीन में हमें नजर आती है। ये कामरान नहीं, उसके टूटे हुए दिल की आवाज़ है। इस एक जुमले में वो सारा दर्द, वो सारा गुस्सा छुपा है जिसने उसकी मोहब्बत को नफरत की आग में झोंक दिया। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नए और शायद ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर आ जाती है। तो चलें देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा या गलतफहमी नहीं थी, नहीं, बल्कि एक गहरी मंसूबाबंद साजिश थी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, कामरान और आयरा के रिश्ते को जड़ से उखाड़ फेंकना। देखिए इस साजिश को कितनी चालाकी से 4 कदमों में पूरा किया गया। सबसे पहले कामरान को एक पार्टी के जाल में फंसाया गया, फिर इसके ड्रिंक में नशा मिलाकर उसे बेबस कर दिया गया। इसके बाद एक अदाकारा के साथ उसकी एक शर्मनाक वीडियो बनाई गई और आखिर में इस वीडियो को वायरल करके उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया गया। तो मकसद सिर्फ एक रिश्ता तोड़ना नहीं था, बल्कि मोहब्बत को नफरत में बदलना था और दो दिलों में ऐसी आग लगानी थी जो शायद कभी ना बुझे। एक झूठी वीडियो और उसने सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी खत्म नहीं की, बल्कि कई जिंदगियों को तबाह व बर्बाद कर दिया। आइए देखते हैं कि इस एक झूठ की कीमत आखिर किस किस को और कैसे चुकानी पड़ी। ये झूठ दोनों के लिए एक कयामत बनकर टूटा। एक तरफ कामरान जिसकी दुनिया ही लूट गई, उसकी इज्जत, उसकी मोहब्बत सब कुछ खत्म हो गया, और दूसरी तरफ आयरा जिसने अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया। लेकिन इस साजिश की आग में सिर्फ कामरान और आयरा ही नहीं जले, इसकी लपेट में वो अदाकारा भी आई जिसकी अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई, और वो दोनों खानदान भी जो इस तूफान में बिखर कर रह गए। कामरान को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, उसे तो सिर्फ और सिर्फ आयरा का भरोसा चाहिए था। लेकिन जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक उसी वक्त उसका साथ छोड़ दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं, और फिर वो लम्हा आता है जब सच्चाई का सूरज तुलू होता है और साजिश के सारे अंधेरे छट जाते हैं। और सच्चाई ने भी क्या वक्त चुना सामने आने का। ऐन उस वक्त जब आयरा अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर कदम रखने वाली थी, तभी उस पर वो राज खुला जिसने उसकी पुरानी जिंदगी को तबाह कर दिया था। और फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। जब आयरा ने अस्पताल में बेहोश पड़ी उस लड़की को देखा तो उसके सामने वो सच आ गया जिससे वो अब तक अनजान थी। आयरा ने सबके सामने चिल्लाकर कामरान की बेगुनाही का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या ये सच्चाई उनके बिखरे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ पाएगी? ये एक बड़ा सवाल था। सच्चाई जानने के बाद आयरा ने फैसला किया कि अब वो इंसाफ की जंग लड़ेगी। उसने इन लोगों का सामना किया जिन्होंने उसकी दुनिया तबाह की थी। आयरा ने साफ साफ कह दिया कि वो मुजरिमों को उनके किए की सजा दिलवा कर रहेगी। इसका ये अज़्म उस बात का सबूत था कि वो अब कमजोर नहीं रही, वो टूटकर बिखरी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई है। सच्चाई तो सामने आ गई, लेकिन इसके बाद जो तूफान आया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब कहानी मोहब्बत की नहीं, बल्कि इंतकाम और पछतावे के एक नए तारीख दौर में दाखिल होती है। सच्चाई ने जख्मों पर मरहम तो रखा, लेकिन वो गहरे निशान छोड़ गई जो शायद कभी ना मिट सके। इस एक वाक़े ने कामरान और आयरा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कामरान की ये 2 बातें उसकी पूरी शख्सियत की कहानी सुनाती हैं। जो शख्स कभी मोहब्बत का द्योता था, अब वो इंतकाम का पुजारी बन चुका था, एक मुकम्मल तौर पर बदला हुआ इंसान। कामरान का इंतकाम इस हद तक बढ़ गया कि उसने अपनी एक दुश्मन महनूर को जहर देकर मौत के मुंह में धकेल दिया। ये इस बात का सबूत था कि उसके अंदर का वो मोहब्बत करने वाला इंसान मर चुका है। और दूसरी तरफ आयरा, उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती की है। जब कामरान को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने उसका साथ नहीं दिया, और अब शायद माफी के लिए बहुत देर हो चुकी है। आयरा का पछतावा सिर्फ एक गलती का नहीं, बल्कि उस बात का है कि उसके एक गलत फैसले ने, उसके अदम एतमाद ने उस शख्स को तबाह कर दिया जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी। तो ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भरोसा इस तरह टूट जाए तो क्या मोहब्बत उससे दोबारा जोड़ सकती है?
کیا کامران اور آئرہ کی محبت اس کڑے امتحان میں کامیاب ہو پائے گی؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا۔ آج ہمارے پاس ایک ڈرامے کا اسکرپٹ ہے، عنوان ہے میری زندگی ہے تو، اور بظاہر تو یہ ایک سیدھی سادھی محبت اور دھوکے کی کہانی لگتی ہے، لیکن جب ہم نے اس کا جائزہ لیا تو اس میں کئی ایسی پرتیں نظر آئیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، یہ کہانی صرف دھوکے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ جب ایک جھوٹ کو بہت منصوبہ بندی کے ساتھ سچ بنا کر پیش کیا جائے تو اس سے کیسی تباہی مچتی ہے۔ صحیح۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک جعلی ویڈیو نہ صرف ایک رشتے کو بلکہ اس سے جڑے ہر انسان کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو آئیے پھر اس کہانی کے دھاگوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ سازش کیا تھی، اس کا شکار کون کون ہوا، اور سب سے اہم بات، اس دھوکے نے کرداروں کی نفسیات پر کیا اثر ڈالا۔ چلیں اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو کہانی کا جو آغاز ہے وہ ایک ویڈیو سے ہوتا ہے جو بظاہر کامیار کی بے وفائی کا ثبوت ہے، لیکن اسکرپٹ کو پڑھتے ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ جہاں مرکزی کردار کامیار، اس کے مشروب میں روفینول نامی ڈرگ ملائی گئی تھی۔ اچھا۔ جی، یہ ایک ایسی دوا ہے جسے عام طور پر ڈیٹ ریپ ڈرگ بھی کہتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان مکمل طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ اور اس سازش کا ایک اہم مہرہ تھی فاریہ، وہ خاتون جو ویڈیو میں کامیار کے ساتھ نظر آتی ہے۔ جی، بعد میں وہ خود اعتراف کرتی ہے کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا، اسے اور دوسرے اداکاروں کو اس کام کے لیے پیسے دیے گئے تھے۔ اسے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ ویڈیو میں اس کا چہرہ دھندلا دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ مقصد صاف تھا، کامیار کو بدنام کرنا۔ اور یہاں ڈرامے کا ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ اکثر کہانیوں میں سازش کرنے والے کو صرف ایک ویلن کے طور پر دکھایا جاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن یہاں رائٹر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ ایسے منصوبوں میں جو چھوٹے مہرے استعمال ہوتے ہیں وہ خود بھی کیسے پس جاتے ہیں۔ فاریہ کا کردار؟ جی، فاریہ کا کردار ہمیں یہی دکھاتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ تو جس نے دوسروں کی زندگی تباہ کرنے میں حصہ لیا، اس کی اپنی زندگی بھی برباد ہو گئی۔ وہ ایک مجرم سے زیادہ ایک اور شکار بن کر رہ گئی۔ تو یہ سازش تو کامیاب ہو گئی، لیکن اس کا پہلا اور سب سے بڑا شکار کون بنا؟ ظاہر ہے کامیار اور آئرہ کا رشتہ، وہ اعتماد جو ان کی محبت کی بنیاد تھا۔ ایک جھوٹی ویڈیو نے اسے پل بھر میں توڑ دیا۔ کامیار کے مکالموں میں صرف الزام کا درد نہیں بلکہ اس بات کی تکلیف ہے کہ جس شخص سے اسے سب سے زیادہ امید تھی اسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اس کا ایک جملہ ہے جو پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ کون سا؟ صرف اسے اعتبار کرنا تھا میرا۔ بالکل، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آئرہ اور اس کے گھر والوں نے اتنی آسانی سے ویڈیو پر یقین کیوں کر لیا؟ کیا ان کے رشتے میں پہلے سے ہی اعتماد کی کوئی کمی تھی کہ ایک نام نہاد ثبوت نے سب کچھ ختم کر دیا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اسکرپٹ ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ شاید کامیار کا ماضی کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے اس پر شک کرنا آسان تھا۔ اچھا۔ آئرہ بعد میں اپنے والد سے کہتی ہے کہ کامیار اس کے لیے پوری طرح بدل گیا تھا۔ اس کا جملہ ہے، جیسا میں چاہتی تھی، مجھ سے جڑا ہر انسان جیسا اس کو دیکھنا چاہتا تھا وہ ویسا بن گیا۔ اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ جی، اور اس کے اس نئے روپ پر اب بھی کہیں نہ کہیں ایک شک کا سایہ تھا۔ ویڈیو نے بس اس شک کو یقین میں بدل دیا۔ اور جب سچائی سامنے آتی ہے تو آئرہ کا پچھتاوا وہ دیکھنے لائق ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کا سامنا کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ وہ سب غلط تھے اور کامیار سچ کہہ رہا تھا۔ اسی نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ کامیار کو نشہ دیا گیا تھا۔ بالکل۔ اور اس کے والد کا رد عمل بھی بہت اہم ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ جی، وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ وہ ظاہری چمک دھمک سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اپنی بیٹی کا مستقبل تباہ کر دیں۔ یہ معاشرے کے اس رویے کی عکاسی کرتا ہے نا، جہاں لوگ اکثر دیکھی سنائی باتوں پر فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ وہ شادی کے کسی بھی نئے منصوبے کو فوراً روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھے جو صحیح لگے گا وہی ہوگا، اور آئرہ کو سوچنے کا وقت دیتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں پچھتاوے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے ایک نیا اور زیادہ خطرناک باب شروع ہوتا ہے۔ جی، یہ صدمہ کرداروں میں گہری تبدیلی لاتا ہے، خاص طور پر کامیار میں۔
جب آئرا کا باپ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ پہلے جیسا ہو گیا ہے تو آئرا کا جواب بہت بہت خوفناک ہے، بالکل پہلے جیسا، بلکہ پہلے سے بھی برا۔ اور یہ تبدیلی کلاسک اینٹی ہیرو آرک کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کامیار جو پہلے ایک مظلوم کردار تھا، جو سب سے اپنے سچ منوانے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ خود حالات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ لیکن اب اس کے طریقے بھی اتنے ہی ظالمانہ ہیں جتنے اس کے دشمنوں کے تھے۔ بالکل، وہ انصاف نہیں چاہتا، وہ انتقام چاہتا ہے۔ اس تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت مہنور کے ساتھ والے منظر میں ملتا ہے، جو اس ساری سازش کے پیچھے کے دماغوں میں سے ایک تھی۔ اس سین میں کامیار کا انداز بالکل بدل چکا ہے، وہ ٹھنڈا، بے رحم اور مکمل طور پر حساب کتاب کرنے والا شخص نظر آتا ہے۔ وہ مہنور سے اس کی محبت کا امتحان لیتا ہے۔ جی، وہ سین بہت پاورفل ہے۔ کامیار مہنور کو زہر کی ایک شیشی دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ لو، یہ زہر کھا لو، اس کو کھا کے 10 منٹ میں مر جاؤ گی۔ اور جب وہ حیرت سے پوچھتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرے تو اس کا جواب اس کی نئی شخصیت کی پوری عکاسی کرتا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ یہاں کوئی جذبات نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں، صرف ایک سرد حکم ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ اس کے جرائم گناتا ہے۔ میری شادی توڑوائی، میری ویڈیو بنوائی، میری محبت دفن کروائی، کیسے چھوڑ دوں تم کو؟ یہ ایک ٹوٹے ہوئے عاشق کے الفاظ نہیں ہیں۔ نہیں، یہ ایک ایسے شخص کے الفاظ ہیں جو اب جج، جیوری اور جلاد سب کچھ خود بن چکا ہے۔ وہ مہنور کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اور اس طرح وہ اسے نفسیاتی طور پر مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت مشکل سوال سے دوچار کرتا ہے۔ کیا ہم اس کے انتقام کی حمایت کریں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بے قصور تھا، یا ہم اس کے طریقوں کی مذمت کریں جو اتنے ہی ظالمانہ ہیں؟ رائٹر نے کمال یہ کیا ہے کہ اس نے ہیرو اور ولن کے درمیان کی لکیر کو دھندلا دیا ہے۔ جی، کامیار اپنے کمزوری اور درد کو ایک جارحانہ اور بے رحم طاقت میں بدل دیتا ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ظلم کا جواب ظلم سے دینا کبھی صحیح ہو سکتا ہے؟ تو ان سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم نے ایک منصوبہ بند دھوکے سے شروع ہونے والی کہانی کا جائزہ لیا، جو ٹوٹے ہوئے اعتماد سے ہوتی ہوئی انتقام سے بھری ایک تاریک تبدیلی پر ختم ہوئی۔ بالکل، یہ صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ اس بات کی کھوج ہے کہ انسان جب ٹوٹتا ہے تو کس حد تک جا سکتا ہے۔ آخر میں ہم 2 بنیادی کشمکشوں کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ جی، ایک طرف کامیار کا یہ احساس کہ جس ایک شخص کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے آنکھوں دیکھی کو کوئی کیسے جھٹلا سکتا ہے، لیکن پھر فوراً کہتا ہے کوئی بھی تھوڑی، صرف وہی، صرف اسے اعتبار کرنا تھا میرا۔ اور دوسری طرف آئرا کا یہ تباہ کن احساس کہ اس کے عدم اعتماد نے ہی اس شخص کو تباہ کر دیا جس کی وہ سب سے زیادہ قدر کرتی تھی۔ آخر میں جو گیت کے بول نقل کیے گئے ہیں وہ اس صورتحال کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ اب جینا نہیں ہے تیرے بن، اور جینا نہیں میں تیرے ساتھ بھی۔ جی، اسکرپٹ کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ کامیار فاریہ کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کے اور سازش میں ملوث دوسرے لوگوں کے لیے بھی انتظام کر لیا ہے۔ یہ اختتام ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ کامیار انتقام کے راستے پر تو نکل پڑا ہے، لیکن کیا اس سے اسے وہ سکون ملے گا جو اس نے کھویا تھا؟ یا یہ صرف تباہی کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہے جس کا اختتام شاید اور بھی بھیانک ہو؟ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں محبت، اعتبار اور انسانی فطرت کی ان حدوں پر جہاں یہ تینوں آپس میں ٹکراتے ہیں۔ خاص طور پر اس سوال پر کہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل تردید ثبوت رکھ دیا جائے تو کیا محبت آپ سے یہ تقاضا کر سکتی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر نہیں بلکہ اپنے ساتھی کے کردار پر یقین کریں؟ تو ہماری آج کی گفتگو کا محور یہی ہے کہ کیا آئرا کا نکاح والدین ویڈیو دیکھ کر کامران کو رد کرنا ایک شدید جذباتی صدمے کا ایک فطری نتیجہ تھا، یا کامران کی یہ امید جائز تھی کہ ان کے رشتے کی گہرائی ہر ثبوت سے بالاتر ہونی چاہیے تھی؟ میں یہ موقف پیش کروں گی کہ آئرا جن حالات میں تھی اس کا رد عمل نہ صرف قابل فہم تھا بلکہ یہ ایک بیٹریل ٹراما یعنی دھوکے کے صدمے کی ایک کلاسک مثال ہے۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ سچی محبت کا اصل امتحان ہی ایسے لمحوں میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی صورتحال نہیں تھی، یہ رشتے کی بنیاد کا امتحان تھا، اور میرا ماننا ہے کہ آئرا کا اعتبار وہ اس امتحان میں پورا نہیں اتر سکا۔ میرا نقطہ بہت سیدھا ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں۔ آئرا کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے اور سب کے سامنے اسے ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے۔
اس ویڈیو میں وہ شخص ہے جس سے وہ اپنی پوری زندگی جوڑنے جا رہی ہے، اور وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ انتہائی قابل اعتراض حالت میں ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، کوئی افواہ نہیں، یہ ایک بصری ثبوت ہے۔ اسے اس لمحے میں جھٹلانا تقریباً ناممکن ہے۔ ہم یہاں صرف جذباتی دھچکے کی بات نہیں کر رہے، یہ ایک شدید نفسیاتی صدمہ ہے جسے ماہرین بیٹریل ٹراما کہتے ہیں۔ اس حالت میں آپ کے دماغ کا وہ حصہ جو منطق سے سوچتا ہے نا، وہ تقریباً کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کا جسم اور دماغ صرف ایک ہی کیفیت میں ہوتے ہیں، لڑو یا بھاگو۔ اور آئرہ اس وقت لڑ رہی تھی، اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے، عوامی تذلیل کے خوف سے، اور اس ناقابل تصور دھوکے کے احساس سے۔ اس کی یہ دھمکی کہ میں تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی یا خود کو آگ لگا دوں گی، یہ اس کی شدید ذہنی اذیت کی عکاسی ہے۔ اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ ٹھنڈے دماغ سے کامران کی وضاحت سنے گی، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی جلتے ہوئے انسان سے کہا جائے کہ وہ تحمل سے بات کرے۔ میں آپ کی بیٹریل ٹراما والی بات سمجھتا ہوں، لیکن میرا اس سے ایک بنیادی اختلاف ہے۔ جب میں غیر متزلزل اعتماد کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہرگز نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے کردار پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ کسی بھی ثبوت کو حتمی سچ ماننے سے پہلے آپ اسے بات کرنے کا ایک موقع ضرور دیں۔ اعتماد ثبوت کو رد نہیں کرتا، لیکن وہ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور آئرہ نے وہ دروازہ پہلی دستک پر ہی بند کر دیا۔ کامران کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ شخص تھا جو آئرہ کی محبت میں خود کو مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ آئرہ نے خود اپنے والد کے سامنے مانا تھا، جیسا میں چاہتی تھی وہ ویسا بن گیا۔ یہ تبدیلی اس رشتے کی بنیاد تھی۔ کامران کی امید بس یہ تھی کہ آئرہ اس کی اس بدلی ہوئی شخصیت پر، اس کی محبت پر یقین کرے گی۔ اصل دھوکہ وہ ویڈیو نہیں تھی، اصل دھوکہ آئرہ کا بغیر سنے، بغیر ایک سوال کیے کامران کو مجرم ٹھہرانا تھا۔ اس نے صرف کامران پر شک نہیں کیا، اس نے کامران کی اس پوری تبدیلی کو ایک لمحے میں جھٹلا دیا۔ آپ بات چیت کے دروازے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا ایک طوفان کے بیچ میں کوئی دروازہ کھول سکتا ہے؟ آئرہ اس وقت ایک ذہنی طوفان میں گھری ہوئی تھی، اس کے لیے تو وہ دروازہ موجود ہی نہیں تھا جسے وہ کھولتی۔ اور ہمیں اس سازش کی نوعیت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، یہ کوئی عام غلط فہمی نہیں تھی۔ فاریہ نے بعد میں خود اعتراف کیا کہ کامران کو روفینول نامی ڈرگ دی گئی تھی۔ یہ کوئی معمولی نشاور چیز نہیں ہے۔ روفینول، جسے عام طور پہ ڈے ٹرپ ڈرگ کہا جاتا ہے، وہ انسان کی یادداشت اور قوت ارادی کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ کامران اس صورتحال میں صرف بے ہوش نہیں تھا، وہ اپنی مرضی کے خلاف ایک شکار تھا۔ اب ظاہر ہے آئرہ یہ سب نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے سامنے جو ثبوت تھا وہ ایک گہری سازش کا نتیجہ تھا۔ کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے کہ کوئی شخص ایسے صدمے میں ایک مجرمانہ سازش کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ اس کا دماغ تو صرف اس سچائی پر کام کر رہا تھا جو اس کی آنکھوں نے دیکھی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ وہ سازش کی تفصیلات نہیں جانتی تھی، بالکل، لیکن وہ کامران کو تو جانتی تھی، یا کم از کم اسے جاننا چاہیے تھا۔ وہ اس شخص کو جانتی تھی جو اس کے لیے بدل گیا تھا۔ رشتے کی بنیاد اسی جان پہچان پر ہوتی ہے، اسی کردار شناسی پر۔ کامران نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ پر آنکھ بند کر کے یقین کر لو۔ اس کی التجا کیا تھی؟ جو تم نے دیکھا ہے وہ سچ نہیں ہے، مجھے وضاحت تو کرنے دو۔ وہ صرف بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آئرہ چیختی، غصہ کرتی، اس کے اپنے الفاظ میں مجھے پھر سے تھپڑ مارتی، لیکن کم از کم اس سے بات تو کرتی۔ بات چیت نہ کر کے آئرہ نے رشتے کی روح کو ہی ختم کر دیا۔ تو آپ کے مطابق محبت کی کس حد پر ایک شخص کو اپنے حواس پر شک کرنا شروع کر دینا چاہیے؟ اگر ویڈیو کی جگہ 10 گواہ ہوتے، کیا تب بھی آئرہ کو کامران پر یقین کرنا چاہیے تھا؟ ایک لکیر تو ہونی چاہیے نا؟ بالکل، اور وہ لکیر صدمے اور انسانی برداشت سے کھینچی جاتی ہے۔ آپ جس منطقی لکیر کی بات کر رہے ہیں وہ پرسکون حالات میں تو نظر آتی ہے، لیکن جب آپ کی دنیا آپ کے پیروں تلے سے کھینچ لی جائے تو ساری لکیریں مٹ جاتی ہیں۔ اس کا رد عمل اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس کی محبت کمزور تھی، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے پہنچنے والا زخم کتنا گہرا تھا۔ آپ کامران کے ماضی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آئرہ نے اس کا ماضی دیکھا تھا، تو اس کے نقطہ نظر سے یہ سوچنا بالکل غیر منطقی نہیں تھا کہ شاید یہ ساری تبدیلی سطحی تھی اور وہ اپنی پرانی زندگی کی طرف واپس چلا گیا ہے۔ اس کا شک اگرچہ بعد میں غلط ثابت ہوا، لیکن اس کے علم اور تجربے کی بنیاد پر مکمل طور پر بے بنیاد نہیں تھا۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی عقل اور ماضی کے تجربات کو تالے میں بند کر دیں۔ اس کا رد عمل ایک ایسے شخص کا تھا جس کا بدترین خوف اس کی آنکھوں کے سامنے سچ بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔
میں اس صدمے والی دلیل کو معاف کیجیے گا لیکن ایک بہانے کے طور پر دیکھتا ہوں۔ محبت ذمہ داری کا نام ہے، اور جب ایک شخص آپ کے لیے اپنی پوری شخصیت بدل دے، جیسا کامران نے کہا خود کو بدل کے رکھ دیا میں نے، تو یہ آپ پر ایک اضافی ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ آپ اس کے کردار پر زیادہ مضبوطی سے یقین رکھیں۔ یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں تھا، یہ ایک ثابت شدہ عمل تھا جسے آئرہ نے خود دیکھا اور تسلیم کیا تھا۔ اس کا عدم اعتماد کامران کی مہینوں یا شاید سالوں کی محنت کی توہین تھی۔ اس نے ایک ویڈیو کو اس شخص پر فوقیت دی جس نے اس کے لیے اپنی پوری ذات کو قربان کر دیا تھا۔ کامران کا عشق نفرت میں کیوں بدلا؟ اسی لیے کہ اس کی محبت کے سب سے بڑے ثبوت یعنی اس کی اپنی بدلی ہوئی شخصیت کو ایک لمحے میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ آئرہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس تبدیلی کو وزن دیتی، لیکن اس نے ویڈیو کو زیادہ وزن دیا۔ یہ ایک انتخاب تھا اور اس نے غلط انتخاب کیا۔ لیکن کیا انسانوں سے غلط انتخاب نہیں ہوتے، خاص کر جب وہ ناقابل تصور دباؤ میں ہوں؟ آپ اس کے بعد کے نتائج کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ آئرہ کا شدید پچھتاوا وہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس کی محبت کتنی حقیقی تھی۔ اس نے اپنے والد سے رو کر کہا، مجھے اس کا اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ یہ ماننا کہ اس کا ابتدائی رد عمل صدمے کا نتیجہ تھا، مستقل بے اعتباری کا فیصلہ نہیں تھا، یہ اس کے کردار کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے غلطی کی، لیکن یہ ایک انسانی غلطی تھی جو انتہائی دباؤ کے تحت کی گئی۔ وہ اس کہانی کی ویلن نہیں ہے، وہ بھی ایک شکار ہے، پہلے فاریہ کی سازش کا اور پھر اپنے ہی شدید جذباتی رد عمل کا۔ اس کا پچھتاوا ہی اس کی محبت کا جواز ہے۔ یہ دلیل سننے میں اچھی لگتی ہے، لیکن اس پچھتاوے کی قیمت کس نے چکائی؟ آئرہ نے؟ نہیں، اس کی قیمت کامران نے اپنی روح سے چکائی ہے۔ آئرہ کے ایک فیصلے نے کامران کو ایک ٹوٹے ہوئے، انتقامی اور منفی شخص میں تبدیل کر دیا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کامران کا انتقام صرف غصے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس گہرے زخم کا نتیجہ ہے جب آپ کی سب سے بڑی قربانی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ وہ شخص جو آئرہ کے لیے مثبت بن گیا تھا، اب اس کے والد کے مطابق پہلے سے بھی برا ہو گیا ہے۔ اس نے مہنور سے کہا، تم نے میری محبت دفن کروائی۔ اس کا مہنور کو زہر کھانے پر مجبور کرنا اس کی اپنی اندرونی تباہی اور نفرت کی انتہا ہے۔ کیا آئرہ کی معافی اور پچھتاوا اس نقصان کی تلافی کر سکتا ہے؟ شاید کبھی نہیں۔ ایک لمحے کی غلطی نے ایک شخص کی پوری شخصیت کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ کیا یہ قیمت قابل قبول ہے؟ اس کا منفی کردار آئرہ کے عدم اعتماد کا براہ راست عکس ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ آئرہ کا رد عمل اگرچہ اس کے نتائج بہت تباہ کن نکلے، لیکن ان غیر معمولی حالات میں ایک فطری انسانی رد عمل تھا۔ کسی بھی عورت کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں، نکاح کا دن خاندان اور دوستوں کے سامنے ایک ایسی ویڈیو کا سامنا کرنا جو آپ کے مستقبل، آپ کی عزت اور آپ کے خوابوں کو ایک لمحے میں تباہ کر دے، یہ ایک ناقابل تصور صدمہ ہے۔ اسے ایک مجرم کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جو ایک گہری سازش اور شدید جذباتی حملے کا شکار ہوئی۔ اس کی کہانی ایک تنبیہ ہے کہ کس طرح ثبوت جب وہ سیاق و سباق سے باہر ہوں تو وہ محبت اور اعتبار پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور میں اس بات پر قائم رہوں گا کہ یہ واقعہ رشتے میں غیر مشروط اعتماد کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ کامران کی محبت کا، اس کی تبدیلی کا، اس کے کردار کا حتمی امتحان تھا، اور اس امتحان میں آئرہ کا اعتبار ناکام ہو گیا۔ اس نے یہ دکھایا کہ جب حالات انتہائی مشکل ہو، جب ہر چیز آپ کے خلاف ہو، تبھی اعتبار کی اصل قدر سامنے آتی ہے۔ اس معاملے میں رشتے کی یہ بنیاد کمزور ثابت ہوئی۔ محبت صرف اچھے وقتوں میں ساتھ نبھانے کا نام نہیں، یہ طوفان میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کا نام ہے، چاہے آپ کو لگے کہ آپ ڈوب رہے ہیں۔ آئرہ نے وہ ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ بحث اس پیچیدہ سوال کو اجاگر کرتی ہے کہ بھروسہ کہاں ختم ہوتا ہے اور ثبوت کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ غلط فہمیاں، خاص طور پر جب وہ بیرونی سازشوں کا نتیجہ ہوں، کس طرح گہرے سے گہرے رشتوں کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ ایسے حالات میں معافی اور دوسرا موقع کیا معنی رکھتے ہیں۔ کیا ٹوٹا ہوا اعتبار کبھی مکمل طور پر بحال ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب اس کے ٹوٹنے سے ہونے والا نقصان مستقل ہو؟
یہ وہ سوالات ہیں جن کا کوئی آسان جواب موجود نہیں۔